बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान हुमायूं अख्तर ख़ान। नाज़रीन, हुमायूं अख्तर के इंटरव्यू का पहला हिस्सा आप गुज़श्ता इतवार देख चुके। आइए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को देखते हैं। हुमायूं अख्तर साहब, 2021 में आपको FIA की जानिब से चीनी सट्टा स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर नोटिस जारी हुआ। आप समेत दीगर पर इल्ज़ाम था कि खुफिया नेटवर्क के ज़रिए धोखे से चीनी की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है और इससे हासिल होने वाली आमदनी को भी खुफिया तरीके से छुपाया जा रहा है। क्या आप इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं और मुतल्लिका अदारों के ख़िलाफ़ एक्शन ले चुके हैं या लेने का इरादा रखते हैं? इमरान खान दौर की रिपोर्ट इधर में वजह क्या थी? इमरान खान साहब का झगड़ा और आज़म खान साहब का और एक झगड़ा जहांगीर साहब से हो गया। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, जहांगीर तरीन से आज़म खान सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, कुछ लोगों का झगड़ा हो गया। उन्होंने जनाब अटैक किया और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिस रिपोर्ट में 6 मिलों के नाम आए। जी, पाकिस्तान में 80 मिलें हैं शुगर की। उन 6 मिलों में हमारी कंपनीज का नाम नहीं था। जनरली पर फैसला हुआ कि इन 6 मिलों ने नाम नहीं था, इन 6 मिलों ने पूरी शुगर इंडस्ट्री का अब हम ऑडिट करेंगे। हम ये एक ब्रॉड फैसला फॉर नो रीज़न कि जी उन 6 को छोड़ें, अब पूरी शुगर इंडस्ट्री का हम ऑडिट हर चीज़ का करेंगे। और वो ऑडिट हर चीज़ का हुआ और हम 2 साल कारोबार कम और वो ऑडिट कराते रहे और एक चीज़ भी नहीं निकली। ये जो रिपोर्ट इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में 6 मिलें थी जिसमें हम नहीं थे। वो फिर एक्सपेंड किया गया। जब एक्सपेंड किया गया तो फिर आपकी कितनी मिलें आ गई? हमारी 3 मिलें तीनों आ गई, लगभग सारी 80 मिलें आ गई ना पाकिस्तान की। फिर सर मुझे बताइए क्या हुआ? मेरा आपका झगड़ा हो जाता है और मैं इतना बड़ा फैसला कर देता हूँ। अब इशू ये है कि ना वो 6 मिलें जो ओरिजिनल रिपोर्ट में थी और ना पूरे पाकिस्तान की 80 मिलें। FPR, FIA, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, NAB, डिटेल ऑडिट के बाद एक मिल पे भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ये क्या था? ये था जो था। ये था जो था, सियासत थी। भाई, एक सरकारी मुलाजम एक प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके इतने लोगों को कह देता है ये करप्ट है, ये बेईमान है। यस, बहुत होता है ऐसे मुल्क में। सबसे बड़ा टारगेट जो होता है वो बिजनेसमैन होता है, जो कि पाकिस्तान का, मैं आपको एक और 75 to 80% पाकिस्तान का FPR का टैक्स रेवेन्यू जो है ना जी, वो इंडस्ट्री से आता है। पाकिस्तान में 2 टैक्स पेयर्स हैं बुनियादी तौर पे। एक मैं हूं, आपकी तरह तनख्वाहदार तबका, और एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री है। तीसरा कोई नहीं है, कोई नहीं देता टैक्स इधर। तो जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, किसकी नाअहली है ये? जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, क्योंकि उस पर टैक्स लागू है, क्योंकि उसमें कुछ खराब लोग भी होंगे, ब्लैक शीप भी होंगी जो नहीं देते होंगे टैक्स, वो पूरा का पूरा तबका जो है वो अटैक होता है। बट दे आर द बिगेस्ट टैक्स पेयर। झगड़ा ऐसा क्या था कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अच्छा बड़ा उधर प्राइम मिनिस्टर उसमें बैठा करते थे, आज़म खान साहब और प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे बैठा करते थे और जहांगीर से आते जाते थे, दोस्त थे। क्या इशू क्या हो गया कि आज़म खान ने इस सबको पकड़ लिया? सर बस वो मालाती साजिशें होती हैं ना जी। फिर इस साजिश का फ़ायदा भी तो कोई होना चाहिए। फ़ायदा नहीं होता, साजिशों का फ़ायदा फूदा कोई नहीं होता। किसी को तो फ़ायदा होता है, जो शख्स कर रहा होता है उसको शायद हो जाए, ज़्यादातर उसको भी नहीं होता। अब सुना वो वादा माफ गवाह हैं, आपके सामने सारी खबरें। सियासतदान जो है ना जी, वो फिर भी 4 मरतबा सोचता है चोरा गाँव बनने से पहले। जो सियासतदान नहीं होता ना, वो नहीं सोचता। आई एग्री विद यू। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ कोई भी सियासी आदमी वादा गवाह नहीं बना, सरकारी मुलाजमीन वादा माफ गवाह बने थे उस केस में। हालिया इंतखाबात 97 तानिया वाला जो आपका आबाई इलाका है, से आप इलेक्शन लड़े और 30,000 से ज़्यादा वोट आपने हासिल किए, आप कामयाब नहीं हुए। और मुस्लिम लीग के जो सिकंदर हयात जतोई हैं, उसने आपकी हमायत भी की, लेकिन फिर भी आप हार गए। क्या हुआ? अब ये बहुत ही एक अहम सवाल है। देखिए, मैंने इफ्तिखार, और मैं बहुत स्पेसिफिकली बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये बात, मैंने बड़े बड़े मुश्किल इलेक्शन जिक्र हुआ शुमाली लाहौर से मैं 1990 में जीता, पहली दफ़ा पीपल पार्टी का हल्का। NA 93 में जीता, आप बखूबी वाकिफ़ थे उस हल्के से, एतजाज़ का हल्का था। और फिर 2002 में मैं काफ के टिकट पे 3 वे रेस, पीपल पार्टी, नून और काफ पे लड़ा, मैं वाहिद सीट जीता। इलेक्शनों का वो बात नहीं रही। अब
اب یہ جو الیکشن ہے، میں ہر سروے میں، بڑے بڑے اداروں کا سروے، چھوٹے موٹے نہیں ہیں، 8 پوائنٹ آخری دن تک آگے تھا، آخری دن تک 8 کی رات کو میں نیک ٹو نیک چل رہا ہوں، اور 9 کی صبح جو ہے میں چوتھے نمبر پہ آ گیا ہوں۔ 9 کی دوپہر کو ایک خبر چلتی ہے، اور 3:30 سے رات 11:30 ایک بڑے نیٹ ورک پہ چلتی رہتی ہے کہ جی میں الیکشن جیت گیا ہوں، اور 9 کی رات کو میں الیکشن ہار جاتا ہوں۔ اوکے، اور یہ واحد، میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ NA-97 واحد حلقہ تھا جہاں پی ٹی آئی صرف 2000 ووٹ سے جیتی ہے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ عوام کو جاننا چاہیے یہ ہو کیا رہا ہے۔ ادھر تو لوگوں کی شکایات ہیں، لوگ لاکھ 2 لاکھ سے جیت رہے تھے، ہار گئے۔ ادھر 2000 سے جیتا ہے۔ اوکے، میں اس سے زیادہ گہرائی میں دیکھیں، یہ سیاست آپ بڑے بہتر سمجھتے ہیں، میں تو پہلے دن سے جب سے میں نے سیاست شروع کی ہے، آپ سے میرا تعلق ہے، یہ سیاست کی پیچیدگی ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں یہ دیکھنا تانیہ والا آپ کا جو علاقہ، آپ کی شگو مل وہاں پہ واحد اس علاقے لوگوں سے آپ کے تعلق واسطے آج کے نہیں، بہت پرانے، اور آپ ایک شریف آدمی بھی لگتے ہو لوگوں سے ملنے ملانے کے معاملے میں۔ کیا ہوا کیا؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اوور آل، وداؤٹ گوئنگ انٹو اسپیسیفکس، 5 فروری 6 فروری کی صبح تک میں 8 پوائنٹ آگے تھا۔ ہاں، میرے مقابلے میں پی ٹی آئی آ رہی تھی، اوکے، اینڈ جو نون تھی وہ 3رے نمبر پہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں جی سم ہاؤ، میں سمجھتا ہوں کس نے کیا، نہیں کیا، پارٹی نے کیا، کینڈیڈیٹ نے کیا، آئی ہیو نو آئیڈیا، کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن والے دن میرا ووٹ سگنیفیکنٹ نمبر سے گھٹایا گیا، اور جو نون کا کینڈیڈیٹ تھا، جس نے بھی کیا، میں یہ نہیں، سگنیفیکنٹ طریقے سے بڑھایا گیا، لیکن وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پھر ہار گیا۔ اسی لیے میں نے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ NA-97 میں پی ٹی آئی صرف 2000 ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے، اور سر توڑ کوشش کے باوجود سپریم کورٹ تک وہ نون کے کینڈیڈیٹ گئے ہیں، وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے، ری کاؤنٹ 2000 ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں میں صرف اتنا کہوں گا، اس علاقے میں صرف فارم 47 کی سیاست نہیں ہوئی، فارم 45 کی بھی ہوئی ہے الیکشنوں میں۔ That's all. That's all. آپ لکھتے ہیں کہ 5 سالوں میں ہمارے ملک کے قرضوں کا جو حجم ہے وہ $150 بلین تک پہنچ جائے گا۔ ہمائی صاحب، کیا آپ کوئی 5 ایسی تجاویز بتا سکتے ہیں کہ جس سے ملک کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آ سکے؟ سب سے پہلے تو جی ٹوٹل اینڈ ایبسلوٹ فوکس ملک کی انڈسٹری کو اکٹھا کریں، تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں، اور ملک کا انڈسٹریلائزیشن کا پلان سٹیج بائی سٹیج آپ نے اوپر کیسے ویلیو ایڈڈ کیسے چڑھنا ہے۔ دوسرا، اس ملک میں سر ابھی IMF کا پروگرام آ گیا ہے نا جی، 3 سال کا، ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ بات شروع ہو جانی چاہیے۔ 2001 میں مشرف کے دور میں یہ ڈیٹ ریسٹرکچر دنیا نے کیا تھا پاکستان کے لیے، اب اس کی پھر ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا جو انہوں نے شاید اس لیے کیا کہ آپ ایک ایسی جنگ میں شامل تھے جو امریکہ کے لیے آپ لڑ رہے تھے، کیا یہ ریزن نہیں تھی؟ جی اس کے فوراً بعد ہوا تھا، وہ تھی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتی ہے۔ اس دفعہ کیا ریزن ہوگی؟ جی اس دفعہ آپ جنرلی گھانا کی کیا ریزن ہے، اس کا ڈیٹ ریسٹرکچر ہوا ہے، سری لنکا کی کیا ہے بتائیں نا سر۔ دنیا میں ایک نظام تو بنتا ہے نا کہ ڈیٹ از اے میجر پرابلم انٹرنیشنلی۔ ڈیٹ جو ہے وہ قرضہ جو ہے، قرضہ ساورن ڈیٹ جو ہے، اس میں اور بڑی، اس میں ساورن ڈیٹ ہوتا ہے، ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہوتا ہے، بائی لیٹرل ڈیٹ ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا سب سے بڑا جو لینڈر ہے وہ چائنا ہے اس وقت، وہ پیسے دے رہا ہے لینڈر۔ یہ ہم سب کو مل کے، اور بہت ہی سینسٹیو ایریا، اور میں اس پہ کوئی اسٹرے ریمارک نہیں دینا چاہتا، آپ کا زیادہ قرضہ تو پاکستان کے اندر ہے جو آپ بینکوں سے لیتے ہیں۔ کوئی وجہ ہی ہے نا جی کہ اس وقت بینکوں کی سب سے بڑی سورس آف انکم جو ہے وہ پاکستان حکومت کا ٹریجری بل ہے، وہ آپ رول کا، وہ اس کو تو رول بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے نا جی۔ That's the biggest source of income for all banks of Pakistan. تو آپ کیا تجویز کرتے ہو، کیا کریں پھر؟ ریسٹرکچر کرنا پڑے گا جی۔ آپ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو بیرونی مدد پر جو انحصار ہے اس کو کم کرنا چاہیے،
کیسے کم کریں ہم؟ دیکھیے یا خود کہہ رہے ہو بھی کہ ہم اس وقت دیکھیں افتخار، اس وقت آپ اپنا قرضہ جو آپ نے جمع کر لیا اس کو ادا کرنے کے لیے صرف سود اور بنیادی قرضہ آپ نیا قرضہ لے رہے ہیں. آپ کا قرضہ بڑھ گیا. آپ کا قرضہ 2008 سے 40 بلین سے اب 130 اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں 150 بلین پہ چلا جائے. آمدن نہیں ہے نا. یہ بیرونی قرضہ ہے، اس میں آمدن سے زیادہ آمدن بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو فارن ایکسچینج بھی چاہیے. اب چائنا کے ساتھ چائنا نے $32 بلین کا آپ کے پاکستان میں سڑکیں بنا دیجی، بہترین سڑکیں ہیں، پاور ہاؤسز بنا دیے، لیکن وہ 32 بلین کا قرضہ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈائریکٹلی فارن ایکسچینج جنریٹ نہیں کر رہا. اسی لیے تو آپ بار بار رول اوور کراتے ہیں نا. ایک بڑی بات سنیں، ہمیں بھی تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسی چیزیں کریں کہ یہ جو قرضہ ہے فارن ایکسچینج کا، ہم باہر سے اتنا فارن ایکسچینج کما لیں اور اس کو استعمال کریں. میں آپ سے گزارش کروں، چائنا میں جو سی پیک فیز 2 ہے، فیز 1 میں تو چلیں جی کمال ہو گیا جی، بڑی زبردست سڑکیں بن گئیں، اوکے، ڈیم بن گئے، پاور ہاؤسز بن گئے. فیز 2 میں چائنا سے جو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے نا جی، ٹیکسٹائل ہو گئی، اپلائنسز ہو گئی، وہ ساری کوئی ویٹنام جا رہی ہے، کوئی کمبوڈیا جا رہی ہے، کوئی ادھر، وہ ادھر کیوں نہیں آتی؟ سی پیک فیز 2 میں آپ ایگریکلچر، انڈسٹریلائزیشن، آئی ٹی، یہ گورنمنٹ کو چائنا کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کے جوائنٹ وینچرز کرائیں تاکہ یہ صنعتیں جو ہیں، یہ ٹیکسٹائل کی ہوگی، یہ پاکستان آئیں، یہ پھر ایکسپورٹ جنریٹ کریں گے. تھا نا یہ پروگرام کے پورا کا پورا انڈسٹریل زون بنیں گے. تو اب 2013 سے ہے جی وہ. تو پھر جو خرابی بھی جو کسی نے پیدا کر دی نا 2013 سے، کسی سیاسی پارٹی نے آ کے ایسی خرابی پیدا کی کہ وہ 4 سال کام ہی نہیں ہوا. سر 2013 سے یہ اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہو رہی ہے، آج 11 سال ہو چکے ہیں. ایک سوائے فیصل آباد کا جو ہے وہ آپریٹو ہے اس وقت جی، جو M4 پہ ہے جی. ایک وہ کریں، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کو آپ چڑھائیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی، یس دیٹس اے ویری نیسسری کنڈیشن، چائنیز انویسٹر، میں چائنا بہت جاتا ہوں، چائنیز انویسٹر پاکستان میں تب آئے گا جب ادھر اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے. آپ کو یہ جوائنٹ وینچرز، ورنہ میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، میں نے یہ 2017 میں کہا تھا کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ صرف اس صورت میں بچے گا اگر چائنا کے ٹیکسٹائل کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرے گا، اوکے، اور غیر ملکی سرمایہ جو زر مبادلہ بھی ادھر سے پیدا ہوگا. یہ چیز ہمیں فیز 2 سی پیک میں فل توجہ کے ساتھ، اور میں نے سنا ہے فائنانس منسٹر کے بیانات میں نے سنے ہیں، وہ صحیح بیانات ہیں، اس پہ اب ہمیں آگے چلنا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام جب تک رہے گا یہ مسائل ایسے الجھے رہیں گے؟ دیکھیے اس میں صرف ایک چیز، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جی. سیاسی عدم استحکام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جی، وہ سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ اور کنسسٹنسی آف پالیسی، کہ ایک حکومت نے پالیسی بنائی، اگلی نے آ کے بدل دی، یا ایک حکومت نے کانٹریکٹ کیا، اگلی نے کہا کہ یہ تو غلط تھا، اس میں تو چوری ہوگی، یہ ہو گیا. میرا خیال ہم نے کوئی چینج نہیں کی پالیسیز میں ٹو سم ایکسٹینٹ SIFC کے ذریعے. بٹ SIFC کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹر وائز چلنا چاہیے، اینٹی وائز نہیں چلنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آپ آئین کا جو آرٹیکل 140A ہے جس کے تحت مالی انتظامی اور اتھارٹی عوام کے نمائندوں کو دی جانی ہے، کیوں نہیں دے پاتے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ افتخار، میں تو بہت بڑا سپورٹر ہوں لوکل کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میرا 35 سال کا سیاسی تجربہ ہے. اس سے پہلے میرے والد بھی 11 سال ISI اور میں رہے، مجھے کافی علم ہے. سر اس میں جو امپاورمنٹ سب سے پہلے ہونی چاہیے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا سٹیپ پہلے تو صوبے اپنے قانون بنائیں تاکہ یہ الیکشنز ہو سکیں، اور اپنا جو چیف منسٹر ہے وہ اپنی طاقت تھوڑی نیچے پھیلائے. پھر پروونشل فائنینشیل ایوارڈز ہونے چاہیے، جیسے نیشنل NFC کا ایوارڈ ہوتا ہے، ہر ضلع تک یہ پیسے پہنچنے چاہیے. بلکہ میں آپ کو ایک بڑی ایگریسو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں جی، ابھی آپ زیادہ صوبوں کی بحث میں مت پڑیں، آپ اس فیڈریشن کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر دیں گے. ایک کھولیں گے تو 10 اور سر اٹھائیں گے. آپ پہلے یہ کوشش کریں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہیں یہ امپاور ہو جائیں، شہر، دیہات، ضلع،
ان کو ایمپاور کریں. کیوں نہیں کرتے؟ آپ سیاست میں ہو، اتنے سالوں سے ہو. دیکھیں سر، ضیاء الحق کے دور میں ایمپاور ہوئے، مشرف کے دور میں ایمپاور ہوئے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے ہر صوبے کی، کسی ایک کی نہیں، وہ اپنے ہاتھ میں پاور رکھنا چاہتی ہے، فنڈز رکھنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے نہیں ہوتا. اس پہ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ اسمبلیاں ختم کر دی جاتی ہیں، ڈیزالو کر دی جاتی ہیں، تو لوگوں سے رابطے کے لیے یہ جو ڈکٹیٹر ہیں یہ لوکل باڈیز کا نظام چلاتے ہیں، اس کا تو یہ جواز دیتے ہیں. یا آئی نو، بٹ وہ مطلب وہ یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نظام اچھا نہیں ہے، وہ بالکل جواز صحیح دیتے ہیں، لیکن وہ نظام اچھا ہے. آپ اوپر بھی آپ نے جمہوریت رکھی ہوئی ہے، الیکٹو کے ہیں، نیچے بھی رکھیے. آپ کا آرٹیکل میں پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ 2050 میں پاکستان کی آبادی 400 ملین ہو جائے گی. کیا کریں؟ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، یہی میں کہوں گا. ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اس یوتھ کے لیے آپ کو نوکری پیدا کرنی ہے. یہ جو افتخار، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو ہم سیاستدان ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کا مستقبل سنواریں. یہ جو ہم بوڑھے دیکھتے ہیں، بیمار دیکھتے ہیں، ان کا مستقبل ہم نے سنوارنا. لیکن مذہبی سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ تو آپ کو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہیں کرنے دیں گی. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے جی. ابھی تو میں نے کہا جو بچے پیدا ہو گئے ہیں، پلے جمے ہیں، ان کا خیال رکھیں. بہت سے اسلامی ممالک ہیں جدھر اس طرح کی پالیسیز بنی ہیں، ان کو ذرا اسٹڈی کریں. آپ کے جو دینی رہنما ہیں ان سے بیٹھ کے بڑے رہمارے ایشوز ہیں جی، جس پہ دینی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے چیز حل ہو جاتی ہے. ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے سر. بیکاز دیکھیں نا، جو آپ مجھے ڈرا رہے ہو کہ 2050 میں 400 ملین ہو جائیں گے، میں تو سڑک پہ پھر چل بھی نہیں پاؤں گا. یہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا افتخار اور آؤٹ آف باکس سلوشن جو ہے نا، یہ بس ایک فکرہ ہی ہے. ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پھر اب کریں گے کیا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا نظام حکومت بدل دیں. بھئی آپ نظام حکومت بدلیں گے، پولیٹیشین بھی وہی ہیں، عوام بھی وہی ہیں، تو اس میں فرق کیا پڑے گا؟ آئیوں گفتگو آپ سے جاری رہے گی. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. خاتون صاحب، میں جا رہا ہوں بریک پر. جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک حضرات. گفتگو ہو رہی ہے ہمایوں اختر خان سے. آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. لاکھوں نوجوان سالانہ لیبر فورس میں داخل ہو رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہو، لیکن روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مستقبل تاریک ہے. کیا اس بنا پہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے. لیکن دیکھیے، جب بے چینی ہوگی نا جی، خاص نوجوان پاکستان سے باہر جا رہا ہے، سمندروں میں غرق ہو جاتے ہیں جی، لیکن جا رہے ہیں کیونکہ ملک میں موقع نہیں. ریکارڈ نمبر میں لوگ پڑھے لکھے بھی اور غیر پڑھے لکھے اس ملک سے باہر نکل رہے ہیں. ہمیں یہ کام کرنا ہے جی. سیاستدان عوام کے ووٹ صرف جھنڈے لگانے اور پکش لینے کے لیے نہیں لیتا. جیسے میں نے کہا نا جی، یہ تو آپ جذباتی باتیں کہہ رہے ہیں، کریں کیا؟ عملی طور پر کیا کریں؟ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. آپ یقین کریں، میں نے 35 سال سیاست کی ہے. میں نے پاکستان کی گاؤں، شہر، محلے دیکھے ہوئے ہیں. میں پھر یہ بیان دیتا ہوں، میں صرف فوجی کا بیٹا نہیں، میں نے 35 سال سیاست کی. مطلب ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک خانہ جنگی کا شکار نہیں ہوگا اگر کرائسس اور گہرا ہو جاتا ہے، روزگار نہیں ملتا ہے، نوجوانوں کی تعداد اتنی ہے، جابس ہیں نہیں ہیں، تو پھر وہ کریں گے کیا؟ سیریس سچویشن. دی اونلی اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں، چاہے وہ سروسز ہوں، انڈسٹری ہو، زراعت ہو، جائیں جس میں ان کی کھپت ہو، ان کے لیے نوکریاں پیدا ہوں. آپ کہتے ہو پاکستان دنیا کے سب سے بڑے سونے، تانبے اور چاندی کے ذخائر رکھتا ہے. کوئی شک نہیں. ہم کیوں کر اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا یہ تمام کے تمام وسائل بھی اشرافیہ کو دینے کے لیے رکھے گئے ہیں؟ نہیں سر، اشرافیہ کیا کیا کام کرے گی؟ کیا کیا کرے گی؟ دیکھیے، ایک 2012 میں ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کے نیٹ ورک میں بیٹھا ہوا تھا تو فل اٹیک تھا ریکو ڈیک پہ. لٹ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور ان کو ہم نے جوتے مار کے باہر نکال دیا. میں نے 2012 میں کہا تھا کہ کسی نے ان کا کانٹریکٹ پڑھا ہے، اس میں ایک آربیٹریشن کلاز ہے، ہر کانٹریکٹ میں ہوتی ہے، اور وہ آپ کو لے گئے اور $11 بلین کا لے کے آپ کے پاس آگے. آج آپ نے انہی سے وہ دیکھیے، عدلیہ کا بھی تو رول اس میں بڑا عجیب. عدلیہ کا کیا کام تھا؟ عدلیہ کا ہی رول تھا. اسٹیل مل میں کیا کام تھا عدلیہ کا جی؟ کیا کام تھا؟ وہ تھا کام 2007 میں جی. آج وہ اسٹیل مل بند پڑی ہے. 21 بلین روپے ہمیں مل رہے تھے تب. کوئی کام تھا جی؟
وہ تو ایک لمبا سوال ہے. جو یہ لوگ نقصان کرتے ہیں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ آپ بہرحال جی سزا آپ کیا کہیں جی. دیکھیں میری یہ جو میں نے نہیں لکھا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. پاکستان میں شیل آئل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں, بہت بڑے ذخائر ان کو. لیکن کبھی آپ کہتے ہو آپ نے نہیں دیکھو نا, یہ بھی ہمارے ساتھ آپ عجیب بات کرتے سیاستدان. کبھی آپ مجھے بتاتے ہو سمندر میں سے گیس نکل رہی ہے اور میں منتظر ہوں. کبھی کہتے ہو آپ چکوال سے گیس نکل رہی ہے, میں مطمئن ہو جاتا ہوں. آئی تھنک ہم پریمیچورلی کہہ دیتے ہیں. جس دن گیس نکل آئے اور وہ استعمال ہونی اس دن بات کیجیے گا نا جو آپ مجھے بتا رہے ہو. پریمیچور. دیکھیے میری بات سنیں, یہ جو منرلز کا سیکٹر ہے نا, میں پاکستان کا وزیر تھا, ایک دن میں واشنگٹن گیا تو مجھے کوئی جیولوجیکل سروے آف امریکہ کے ایڈمنسٹریٹر کے پاس لے گیا. اس نے مجھے بہت سال پہلے یہ بات بتائی کہ مسٹر منسٹر آپ کے نیچے منرلز کیا کیا پڑے ہیں, بٹ اب ہم صحیح ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں, کیونکہ وہ بیرک گولڈ جو ہے جس کو ہم نے ریکارڈ ایک واپس دیا ہے, وہ ایک ہم نے فریم ورک, ہمیں اس طرح کے فریم ورکس چاہیے ہوں گے. فریم ورکس ہم نے تھرکول میں بھی ہمارے پاس یہ ماڈلز اب آ رہے ہیں, خاص قسم کے ماڈل ہوتے ہیں جس میں یہ باہر کی کمپنیز, اور یہ کام زیادہ باہر کی کمپنیز ہی کریں گی, لیکن آپ باہر کی کمپنیز میں حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کو جو بینیفٹ آنا ہے وہ اس میں شامل کریں, تاکہ یہ ریسورسز دیکھیں نا, وہ ریسورس تو نیچے پڑی رہ جائے گی جب تک کہ وہ باہر نہیں نکلے گی. آپ کو یہ امید ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں آ کے ہماری مدد کر سکتی ہیں سونے, تانبے, چاندی کے ذخائر کو نکالنے کے لیے؟ اگر میں ایک ذاتی ایک چیز آپ جو مجھے معلوم ہے کہ آپ کا آباء و اجداد کا کوئلے کا کاروبار تھا, کوئلے کی کانوں میں کیا حال تھا پاکستان کا جی, کو حال تھا جی, بہت برا. وہ ڈیولپ نہیں کر سکیں گی. اب تھر کول میں جائیں تو ادھر آپ جا کے دیکھیں گے کہ اوپن پٹ مائننگ اور یہ اس میں ٹیکنالوجی چاہیے اس کو باہر نکالنے کے لیے. جو جب آپ باہر کی ملک کی کمپنی لائیں تو اس میں آ رہی ہے کمپنی سر آئی ہیں نہیں جی, تھر ریکارڈ کے بعد آئی ہے. ایک چائنیز کمپنی ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. ایک اور کاپر, مطلب آپ امید دلاتے ہو کہ یہ جو زیر زمین دفینے ہیں یہ صرف اشرافیہ کی نہیں رکھے ہوئے, اس کا فائدہ عوام کو بھی پہنچے گا. اشرافیہ کے پاس تو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, وہ بھی باہر کے ساتھ. اشرافیہ تو ٹیکنالوجی تو لا سکتی ہے نا. یہ آپ کو یہ جو ماڈلز کچھ بن رہے ہیں نا, میں پھر کہوں گا ریکوڈیک کے یا تھر کول کے یہ سینڈک کے, ان ماڈلز کو لے کے آپ باقی کمپنیز لائیں اور کھل کے ان سے بات کریں. پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہے, جس صوبے میں آ رہی ہے اس کو کیا فائدہ ہے. یہ جو اب آپ نے ایک ماڈل ریکارڈ کا بنایا ہے نا, اس کو لے کے آگے بڑھیے. اوکے, ہمارے امریکہ کی طرف سے کیری ڈوگر بل کے تحت $10 بلین کی جو امداد دی گئی, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نان ملٹری امداد کا پیکج پاکستان کے کس کس شعبے کی ترقی کے لیے خرچ کیا گیا؟ وہ مجھے تو کہیں نہیں نظر آئی. 2008 کے بعد تو جو میں نے آپ کو فگرز اس پروگرام میں دیے ہیں, وی آر سلائڈنگ ڈاؤن ریپڈلی. کیا یہ حقیقت ہے کہ انتہا پسند جماعتوں کے پاس قیادت ہے اور سیاسی جماعتوں کے پاس مستقبل کی کوئی قیادت موجود نہیں؟ اور ایک کرائسس اور آ رہا ہے, وہ ہے ایج کا کرائسس. جو ہماری لیڈرشپ موجودہ ہے یہ 70+ ہو گئی ہے اور ریپلیسمنٹ کوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کرائسس اور گہرا نہیں ہو جائے گا؟ اور جن خواہشات کا آپ تذکرہ کرتے ہو اچھائی کی, وہ کیسے پھر لائیں گے؟ کیونکہ یہ جو نئی قیادتیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کا تو میں اتنا انٹرسٹ نہیں دیکھتا ان معاملات میں. اس میں کوئی شک نہیں جی. ایک تو جو پہلے تو سیاسی لیڈرشپ کی بات کر لیں. سیاسی لیڈرشپ کو ہر چیز کا ایکسپرٹ تو نہیں ہونا پڑتا. ساری دنیا میں جو سیاسی پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ارد گرد ایک ٹیم, پولیٹیکو ٹیکنوکریٹس کی ٹیم اکٹھی کرتی ہے ہر ایریے کے لیے. اوکے. سیکنڈلی ایشو آ گیا پاکستان کا اسپیسیفک ایشو ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب اس کی جو اپر ٹیئر ہے لیڈرشپ کا, اللہ ان کو صحت و زندگیاں دے, لیکن بہرحال زندگی تو اسی طرح چلتی رہی ہے ہمیشہ, اس میں انہوں نے مستقبل کا, اور بہت بہتر ہوگا اگر یہ پارٹیاں اب جمہوریت انٹرنلی جمہوریت کی طرف ان کا رجحان ہو تاکہ رینک اینڈ فائل سے لیڈرشپ اوپر آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ ہمارے پاس, میں 8 سال پاکستان کا وزیر رہا ہوں, 20 سال اسمبلیز میں رہا ہوں,
پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز میں اور گورننس میں کیپیسٹیز کا بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں موجود اور ہمیں باہر سے لانی پڑے گی, اکٹھی کرنی پڑے گی, جو کہ اس ملک کو ایک ویژن دیں اور اس ویژن کو امپلیمنٹ کر لیں. وی ڈو ناٹ ہیو اٹ. ہمایوں میں جا رہا ہوں بریک پر. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین ذات جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین ذات گفتگو ہو رہی ہے ہمایوں اختر خان سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ نے مسلم لیگ کے دو دھڑوں مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ پارلیمانی سیاست کی. آپ کی نظر میں نواز شریف اور چودھری شجاعت میں کس کی سربراہی بہتر تھی اور کس میں مشاورت کرنے کا حوصلہ تھا؟ سر, چودھری شجاعت جو مشاورت میں بہت ماہر ہیں جی, اور کنسنسس کے ساتھ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی مشاورت کرتے ہیں, لیکن فیصلہ وہ آخر میں اپنا خود کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو دیکھیے, مجھے شاید پی ایم ایل این میں, میرا بھائی ہارون پی ایم ایل این میں ہے, میں پی ایم ایل این میں نہیں ہوں, اور لیکن میں ایک آپ کو ادھر کہ ایک انسان, ایک سیاستدان اس ملک میں جس نے ایک ویژن دکھائی ہے پاکستان کے. دیکھیں جو ریئل ریفارم اس ملک میں ہوا وہ نواز شریف کے پہلے دور میں ہوا تھا, جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا. اگر اس میں کوئی لیڈر ہے جس میں ایک اکنامک ویژن ہے اس ملک کے لیے تو وہ نواز شریف ہے, اور اس نے کر کے دکھایا. لیکن میرا شاید کوئی مستقبل نہیں ہے نون میں, اوکے, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں باقی پارٹیوں میں بھی ہمیں ایک ویژن پیدا کرنی ہے. اور میں نے شروع میں کہا کہ لیڈر جو ہے وہ عرفان مولا نہیں ہوتا, اس کو لوگ اکٹھے, دنیا کا کوئی لیڈر, یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نہیں ہے, نہ مسٹر ٹرمپ ہے, یا نہ کوئی اور ہے, یہ کوئی لیڈر, ہر اس کو ایکسپرٹیز اکٹھی کرنی پڑتی ہے. ہمارے ملک میں یہ بہت لیک کرتی ہے سر, جو بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ فورمز ہیں افتخار, ادھر جو کوالٹی آف ڈیسیجن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ دوستیوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. نہیں, دوستیوں پہ تو دیکھیں نا, سیاست میں دوستیاں تو چلتی ہیں, نیٹ ورکنگ چلتی ہے, لیکن صرف وہ نہیں ہونا چاہیے. 1988 میں آپ کے والد سابق DGI جنرل اختر عبدالرحمان ضیاء الحق کے ہمراہ طیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے. کیا امریکہ نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے سے روکا, اور کیا یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی امریکی وکیل آپ کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا؟ دیکھیے, اول تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا جی, انفارچونیٹلی ان کے معلوم کرنے کہ کیا ہوا وہ تقریباً ناممکن سی بات ہوتی ہے, خاص طور جب یہ انٹرنیشنل سطح کی بھی اس میں انوالومنٹ ہو. اور آپ نے دیکھا لیاقت علی خان کے اسیسینیشن سے آپ شروع ہو جائیں, اور اس کے بعد ضیاء الحق کا, میرے والد کی, اور ساتھ 27 اور لوگ شہید ہوئے اس میں, اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہوئی. آج تک ہم اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکے. وہ جو اسپیسیفک 88 کا کریش تھا, اس میں ایک امریکی ایئر فورس کی ٹیم آئی, اور اس نے پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ مل کے ایک رپورٹ بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیبوٹیج تھی. بعد میں امریکہ میں کچھ وسپرنگ ہوتی تھی کہ نہیں جی ایکسیڈنٹ تھا, لیکن جو ایک واحد رپورٹ بنی اس میں سیبوٹیج قرار دیا گیا اس کو. ہاں, اب آپ کا سوال کہ روکا, دیکھیے میں نے اور اعجاز الحق نے, میرے بھائی ہارون نے اور اعجاز الحق نے کوشش کی امریکہ جا کے. ہم نے کہا کہ ہم لاکہیڈ کمپنی کو سو کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کا جہاز خراب تھا, اور وہ پھر آ کے ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں میرے جہاز کی یہ خرابی نہیں تھی, یہ کوئی سیبوٹیج ہوا ہے. لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاورز ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ور ویری کین کہ وہ چیز آگے بڑھائی جائے. میں صرف اتنا کہوں گا. اس کا مطلب ہے یہ مکمل طور پہ سیبوٹیج تھا. اس میں تو شک ہی کوئی نہیں, اس میں تو شک ہی کوئی Where نہیں. you were when you received this sad information? میں اور ہارون اس دن پاکستان میں, اتفاقاً گرمیاں تھیں, کسی کام سے ہم پاکستان میں ہی تھے جی. شکر کریں جی ہماری والدہ ورنہ اکیلی ہوتی کہ ہم ان کے سہارا بنے. کیا IPP آپ کی آخری سیاسی جماعت ہوگی؟ دیکھیے جی, IPP میں بڑے اچھے لوگ ہیں,
لیکن آئی پی پی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت کی ضرورت بنی اور اب دیکھتے ہیں یہ جماعت آگے کیسے چلتی ہے اور اگلے الیکشن میں کیا صورتحال بنتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کھچاؤ سیاسی ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہیں ختم ہوگا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان از ڈومڈ. سیاسی کھچاؤ تو امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، دنیا کے ہر ملک. سر یہاں پہ عجیب ہے نا کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے ہو پیسے مت دو. وہ غلط بات ہے. آپ کہتے ہو کہ جناب والا یہ ڈیفالٹ ہو جائے ملک، آپ کہتے ہیں اس ملک کے 3 حصے ہو جائیں. تو یہ جو افتخار احمد، یہ سیاسی کھچاؤ نہیں ہے، یہ ایک لائن کراس کرنے والی بات ہوتی ہے. آپ نے جو ملک میں سیاست کرنی ہے نا، وہ ملک کے اندر رکھے، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. سیاسی کھچاؤ ہمیشہ رہے گا. وہ کہتے ہیں نا جی کہ جو کچن ہے سیاسی وہ ہمیشہ ہاٹ ہی ہوتا ہے، اس میں گرمی ہوگی. سیاسی کھچاؤ ہوگا، سیاسی کھچاؤ کے بیچ میں ہی ہم ملک میں بہتری لا سکتے ہیں اور ملک کی عوام کی حالت بہتر کر سکتے ہیں. کیا آپ 9 مئی والے واقعات کو ایک پولیٹیکل ایکشن سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اب یہ سوال کے 2 پہلو. 9 مئی والے واقعات ہوئے کس طرح اور اس کے بعد پاورز دیٹ بی کا ری ایکشن کیا تھا، یہ 2 ایک سپریٹ چیزیں ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جی کہ 9 مئی والی واقعات جو ہیں اس میں پاور دیٹ بی کی ایک پوزیشن ہے، پی ٹی آئی کی اپنی پوزیشن ہے، لیکن آج تک کسی کورٹ آف لا میں یہ ٹرائی نہیں ہوئے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو ٹرائی ہونا چاہیے. واقعات دیکھیں جی، میں نے، آپ یقین کریں، 9 مئی کے بعد میں نے 6 سال عمران خان کے لیے کام کیا. میں بڑا ایکٹیو تھا جی، میں لاہور میں بڑا ایکٹیو تھا. میں ان کے کور کمیٹی کا ممبر تھا، میں ان کے الیکشن سیل کا چیئرمین تھا. اوکے، لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل تھا جی کہ جس وجہ کی بنا پہ شہیدوں کے مونومنٹس کو مسمار کیا گیا. تو آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ میرے والد پاکستان کی فوج کے واحد 4 اسٹار جنرل ہیں جن کے نام کے آگے پاکستان کی فوج شہید لکھتی ہے آفیشلی. تو میرا جنرل اختر عبدالرحمان کے نام کے آگے ہمیشہ پاکستان کی فوج میں شہید کا لفظ استعمال ہوگا. اب بہت سے ہمارے ایسے ساتھی تھے فوج میں جن کے لیے بڑا امبیرسنگ تھا، جو ہمیں بتایا گیا کہ جی ہمارے لیے بڑا امبیرسنگ ہے کہ ایک 4 اسٹار شہید کا بیٹا ابھی تک. تو میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے کوئی پکڑا نہیں گیا، مجھے کوئی جیل نہیں بھیجا گیا، میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. میں نے ایک صرف ٹویٹ دی کہ جی میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو اس پارٹی سے. اور نومبر میں جا کے میں آزاد لڑنا چاہتا تھا، لیکن مجھے مشورہ دیا گیا کہ جی آپ الیکشن سے پہلے آئی پی پی سے لڑ لیں. یہ چیزیں وقت کے ساتھ طے ہوں گی کہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون قصوروار تھا اور اس میں کس کا ایکشن صحیح تھا، کس کا غلط. جو قصوروار تھے ان کو سزا ملنی چاہیے. ضرور، لازمی جی. کیا آپ مریم نواز کے اس بیان کی حمایت کرتے ہیں کہ اسموک کے معاملے میں بھارت سے اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے؟ جی، وہ جو کام ادھر ہو رہا ہے کھیتوں میں، وہ ادھر بھی تو ہو رہا ہے، زیادہ تو ادھر ہو رہا ہے جی، ادھر کم ہے. ادھر جو ہم کھیت کو وہ ہارویسٹ کر کے آگ لگا دیتے ہیں، وہ زیادہ کام تو بھارت میں ہو رہا ہے جی. وہ اسی لیے ان کے اپنے بڑے مسئلے ہیں جی دہلی میں. اور اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں جی، جنرل پولوشن، جو ایمیشنز ہیں اس کے بھی ایشوز ہیں. لیکن ایک بہت بڑا دیکھیں نا، کوئی وجہ ہی ہے، یہ صرف موسمی تو نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں لاہور میں اسموک بڑھ جاتی ہے اور باقی ٹائم میں نہیں رہتی. دیر از اے ریزن. میں چیف منسٹر کی اس بات سے متفق ہوں. ہمایوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، پروگرام میں شرکت کی. تھینک یو ویری مچ. موسٹ ویلکم. تھینک یو.